बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस्लामी मसावात नज़्म का आखिरी बंद पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही इस्लामी मसावात नज़्म एक तवील नज़्म थी और मुसद्दस की हयात में लिखी गई थी। यानी हर बंद के 6 मिसरे थे और 7 बंद थे, इसलिए इसे मुख्तलिफ लेक्चर्स में तकसीम करना पड़ा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आइए आज हम इसका आखिरी बंद पढ़ते हैं। ये पहला सबक था किताबे हुदा का, ये पहला सबक था किताबे हुदा का, कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। वही दोस्त है खालिके दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का। यही है इबादत, यही दीनो ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जी, आप इसके अल्फाज के मानी पर गौर कीजिए, उसके बाद हम इसके मफहूम को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किताब हुदा, हिदायत देने वाली किताब, कुरान मजीद, कुरान हकीम। उसके बाद है कुंबा, ख़ानदान, खालिक दो सरा, दोनों जहानों को पैदा करने वाला। मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला, उसी ने दोनों जहान पैदा फरमाया है। खलाइक, खल्क की जमा मुराद मखलूक। विला, दोस्ती, मोहब्बत। इसका मानिए जी। अजीज तलबा व तालिबात, इसके मफहूम देखिए कि शायर कहते हैं कि जो कुरान मजीद का सबक था, कुरान मजीद ने जो सबक हमें दिया था वो ये था कि सारी मखलूक अल्लाह ताला, अव्वलीन सबक कुरान में आपको बता देता हूँ कि ये कुरान का अव्वलीन सबक ये था कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और उसी ने तख्लीक किए हैं दोनों जहान, और जिसको मखलूक के साथ मोहब्बत है और उसके साथ अल्लाह को मोहब्बत है, कि यही दीन और ईमान है कि दुनिया में इंसान के काम आए। इंसानों का जो आपस में ताल्लुक है, जो अजीज तलबा व तालिबात, आप अगर गौर करें, जो इस्लामी इबादत हैं, नमाज के ऊपर गौर कीजिए, बाजमात पढ़ने का हुक्म है। हज, तमाम उम्मत मुस्लिमा के अफराद इकट्ठे होते हैं, ख़वातीन व हज़रात। इसी तरह ज़कात, आप इंसानों की मदद करते हैं। इसी तरह रोज़ा के अंदर अगर रोज़े छूट जाएं तो आपको मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ता है। यानी आप जहाँ जितने इस्लामी इबादत को देखते हैं, आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के हुकूक का बड़ा ख्याल रखा है। वो गिरे पड़े इंसान, वो गरीब इंसान, जिनका जो बेनवा हैं, बेसहारा हैं, बेआसरा है, उनकी मदद करना, उनसे प्यार करना, उनके साथ ताल्लुक खातिर रखना, ये बहुत बड़ी इबादत है। देखिए ना, सदका, जब मुसीबत आ जाए सदकात देना चाहिए, इस्लाम का यही हुक्म है ना। तो सदका क्या है? आप इंसानों के काम आ रहे हैं। यानी इस्लाम जो है वो किसी को भी छोड़ता नहीं है, वो तमाम इंसानों को बराबरी के हुकूक देता है। इस्लामी मसावात कायम है और इंसाफ जो है उसके ऊपर इस्लाम का दारो मदार है। जरा गौर कीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद बेमिसाल पर जो दौरे जो बेनज़ीर है उसके ऊपर गौर कीजिए। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला जो हबशा से थे, हबशी थे, उन्हें क्या फरमाते हैं? सैयदना बिलाल, ऐ मेरे सरदार बिलाल। और अबू लहब और अबू जहल, उतबा, शेबा, इनके बड़े वजह क्या थी, क्यों इस्लाम की तरफ आ रहे थे?
اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ سردار بنے ہوئے تھے معاشرے کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ جو طبقہ غربا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی سرداری، تفاوت پیدا کرنا، چودراہٹ، ملک صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، یہ جو تفاوت ہے معاشرے کے اندر، خدا کو یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گھورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے، ماں سوائے تقوی کے۔ صرف اور صرف تقوی جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑے اور چھوٹے کا جو فرق ہے اس سے پیدا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ تھا لوگ عزت اور احترام اس وجہ سے کرتے تھے، علم کی وجہ سے، لوگ بزرگی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے عزت اور احترام کرتے تھے۔ لیکن اب بدقسمتی سے ایک ایسے دور میں ہم آ گئے کہ جب لوگ دولت کی وجہ سے، بینک بیلنس کی وجہ سے، محلات کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اب کسی عالم کو کوئی نہیں پوچھتا، کسی سکولر کو کوئی نہیں پوچھتا، کسی بوڑھے بزرگ کی عزت اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ بوڑھا ہے۔ اسی طرح سے ایک جو تقوی ہے اس کی، تو یہ جو ہے حال ہی کہتے ہیں کہ کتاب ہدا، ہدایت دینے والی کتاب یعنی قرآن مجید کا اولین سبق کیا تھا؟ قرآن کا اولین سبق کیا تھا؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے۔ آپ اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سے پہلے تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو یہ تھی وہ بنیاد جو عزت کی تھی، جو عظمت کی تھی، جو بزرگی کی تھی، پرہیزگار۔ یہ بنیاد نہیں تھی کہ جس کے پاس دولت ہوگی وہ افضل ہے، وہ اشرافیہ میں سے ہے اور دوسرے بندگان ذلیل ہیں، ایسا نہیں تھا۔ ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک کا مطالعہ کیجئے، جو صفا کے چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کرام تھے، آپ ان کی حیات پاک کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بزرگی اور تقوی کا جو بزرگی اور برتری کا معیار کیا تھا، اسلام نے کون سا دیا تھا۔ اسلام نے کبھی بھی دولت، قوت، شہرت، محلات ان کو فرق نہیں رکھا۔ ہاں اللہ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، آزماتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہی رزق بانٹنے والا ہے۔ لیکن اگر اس بنیاد پر انسانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک دیکھیے عزیز طلبہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک دیکھیے کہ کرو تم مہربانی، ایک تو اوپر دیکھو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی کہ چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر مہربانی کی جائے، تمہارے ساتھ پیار کا سلوک کیا جائے، تو پھر ضروری ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو۔ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو تو امید رکھو کہ آسمان والا جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اور اسی سے آپ نیچے دیکھیے نا شعر، متعلقہ اشعار میں، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسی حدیث کو شعر کی کالم میں ڈالا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات،
اور آگے دیکھیے کہ مخلوق کے ساتھ محبت بڑی ضروری ہے. اور نیچے دیکھیے یہ ان لوگوں کے لیے بڑی الارمنگ بات ہے اور حدیث رسول ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جی یہ ہے وہ معیار جس پر اسلام کھڑا ہے کہ آپ جو ہے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے لیے مصیبت نہ بنیں، کسی کے لیے عذاب جان نہ بنیں. اسلام اس کے اوپر کھڑا ہے. اسلام یہ بات کہہ رہا ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کو مخلوق خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، ولا کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، خدا کے ہاں وہ محبوب ہے. خدا کے ہاں وہ محبوب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ آپ کو اس مخلوق میں کون زیادہ پسند ہے، پیارا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کا بتایا. اور جب وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہ قصاب ہے اور کوئی اس کی بات سیدھی نہیں ہے اور ناپ تول میں بھی کمی کر رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر کسی طریقے سے رسائی پائی اور دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور وہ گھر آیا. سب سے پہلے وہ برتن صاف کیے جن میں پیشاب ہوا تھا، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں دھلائے، انہیں کھانا کھلایا، ان کا خیال رکھا. انسانوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق بہت کاؤنٹ کرتا ہے. انسانوں کے ساتھ تعلق جو ہے بڑا ہی کاؤنٹ کرتا ہے. انصار اور مہاجرین کا جو آپس میں تعلق قائم ہوا تھا، اور یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ انصار کے اگر زیادہ بیویاں تھیں تو انہوں نے مہاجرین سے کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنے بیویاں دے دیتے ہیں، آپ طلاق دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صحابی کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لیجیے گا. اسی طرح سے باغات آپ کو دے دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے عزیز طلبہ و طالبات، اسلام انسانوں کے ساتھ محبت پر کتنا زیادہ یقین رکھتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھیا کا خیال رکھنے جاتے ہیں جو آپ پر کوڑا پھینکتی ہے. انسانوں سے محبت اور پیار کا سلوک، اور صحابہ کرام اس کے اوپر ہمیشہ عمل پیرا ہوا کرتے تھے. تو یہ بڑا ہی ضروری ہے. اور حال ہی یہی بات تو یہاں پر کر رہے ہیں کہ عبادت بھی یہی ہے، دین و ایمان بھی یہی ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کام آئے. آپ دیکھیے اشعار آپ کے سامنے ہے کہ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے، پڑھنے میں زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہوگی. آپ دیکھیے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یعنی دوسروں کی مدد کی جائے، انسانوں سے محبت کی جائے. اور اگلا شعر دیکھیے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو. اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے، سجدے کرنے کے لیے کیا فرشتے کم تھے؟ نہیں، فرشتے کم نہیں تھے. اقبال کہتا ہے کہ درد دل کے اندر انسانوں کا درد ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اور انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا. اور اگلا شعر آپ دیکھیے، اقبال ہی کا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ کتنا کمال کا شعر ہے. انسانوں سے محبت کا پیغام ہے، انسانوں سے پیار کا پیغام ہے. اور اگر آپ انسانوں سے محبت نہیں کرتے ہیں تو پھر کس سے محبت کریں گے؟ اور اگر آپ کو انسانوں سے محبت نہیں ہے تو خدا سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ انسانوں سے محبت خدا سے محبت کا راستہ ہے جب آپ اللہ کے کنبے سے محبت کریں گے. دیکھیں مخلوق خدا کا کنبہ ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں عالی کہ یہ مخلوق ہے، یہ خدا کا کنبہ ہے. اور اگر آپ خدا کے کنبے سے محبت کریں گے تو جو اس کنبے کا والی ہے، خالق ہے، وہ آپ سے محبت کرے گا. اور اگر آپ خدا کے کنبے کے حقوق غصب کریں گے
تو پھر جمع خرچ بنا رکھیے، آپ یہ یاد رکھیے کہ پھر آپ کی بھی خیر نہیں ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ و طالبات، میں نے یہ نظم اس کی روح آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ نظم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔